नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूँ इकरा नदीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की जानिब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का उन्वान है अब मान भी जाओ। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। वालिद साहब की सदर बाजार में कपड़े की छोटी सी दुकान थी, जिसकी आमदनी से कुंबे का गुजारा बमुश्किल हो रहा था। बड़ा भाई मेहनती और लायक तालिब इल्म था। जब उन्होंने इंजीनियरिंग में टॉप किया, इसे बैरून मुल्क आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप मिल गया और वसी भाई लंदन परवास कर गए। आला तालीम की तकमील के बाद जब लंदन में अच्छी मुलाजमत मिली तो वहीं सकूनत इख्तियार कर ली। वालिद साहब की वफ़ात के बाद हमारे मुआशी हालात बिगड़ना शुरू हो गए तो आपा ने सर्विस कर ली। वसी भाई से जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो खाक में मिलती नजर आ रही थी। शायद इंग्लैंड की सर्द फिजाओं ने मेरे भाई का दिल सख्त और खून सफ़ेद कर दिया था। इनके अंदर बेहिसी और सर्द मोहरी ने जन्म ले लिया और रफ्ता रफ्ता हमसे दूर हो गए। हम समझते थे कि वो अब कभी वतन नहीं आएंगे, लेकिन एक रोज़ अनहोनी हो गई। वो अचानक घर लौट आए। अम्मी जान तो खुशी से फूले ना समाई थी, गोया बरसों का खोया हुआ सरमाया हयात इन्हें वापस मिल गया। हर माँ को बेटे का सेहरा देखने की आरज़ू होती है। आपा नूर जहाँ के कान खाने लगी कि तुम कॉलेज में नौकरी करती हो, जहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं और तुम्हारे साथी लेक्चरार भी हैं। किसी अच्छी लड़की को ढूंढो और भाई के सर पर सेहरा बांधने का जतन करो, ताकि मैं जीते जी इसे दूल्हा बना देख सकूं। ऐसा ना हो कि वो दोबारा परदेश चला जाए। आपा नूर जहां ने वसी भाई की शादी अपनी एक चहेती सहेली से करवा दी, जिसका नाम फरवा था, जो निहायत खूबसूरत थी। वसी भाई को मन को भा गई। शादी के बाद बीवी को लेकर लंदन चले गए और पलट के हमारी खबर न ली। अलबत्ता बीवी के घर वालों ने उनसे राब्ते किए। इन्हीं लोगों से अब हम अपने भाई की खैरियत पूछा करते थे। फरवा से वसी भाई की शादी के बाद हम अपनी रही सही उम्मीदों से भी हाथ धो बैठे। मैं एफए और मुझसे छोटी बहन फाइजा मैट्रिक की तालिबा थी। हम मुकम्मल तौर पर अपनी बड़ी बहन के मोहताज होकर रह गए थे। आपा नूर जहान की कमाई पर अब हमारा गुजारा था। वो माँ को ज़्यादा अहम और प्यारी हो गई। इनका हर तरह से ख्याल रखती और हमें नज़रअंदाज करती। आपा नूर जहां को बेटों पर भी फोकियत हासिल होती। इनको गलत बात पर चुप का रोज़ा रख लेती। तब हम हैरान होते, या अल्लाह ऐसा क्या कसूर है हमारा कि हमें किसी और माँ ने जन्म लिया था। अम्मा आपा की गलती पर भी हमें फटकार देती हैं। इन दिनों आपा नूर जहां कमाऊं क्या हुई कि नफरत की पुतली हो गई। घर में किसी की खातर में नहीं लाती थी, हत्ता कि अम्मा का भी अदब नहीं करती थी। और हम छोटी बहनों को तो यूं हुक्म चलाए जैसे हम उनकी बांदियां हों। उनके सामने हमारी क्या मजाल कि हम मुंह खोलती। वसी भाई लंदन में दौलतमंद हो गए, लेकिन इनकी दौलत हमारे काम ना आई, बल्कि ये दौलत उनके ससुराल वालों के हालात साजगार करने में मुआवनत का फरीज़ा अंजाम देने में काम आ रही थी। आपा की सहेली फरवा बेहद बेमुरवत निकली। हालांकि शादी से पहले मेरी बहन के साथ इसकी पक्की दोस्ती हुआ करती थी। आपा का ख्याल था कि फरवा उसके भाई की बनेगी तो हमारा ख्याल रखेगी, लेकिन इसने घास तक नहीं डाली। ये वही सहेली थी जिस पर मेरी बहन अपनी आधी तनख्वाह लुटा दिया करती थी और इसकी मोहब्बत में बस हमें झिड़कियां देती रहती थी। आधी तनख्वाह लुटा दिया करती थी, जिसकी वजह से हमारा गुजारा भी मुश्किल हो जाता था। इन दिनों आपा को हमारी तकलीफ का एहसास तक न था। हमारा भी अच्छा खाने को दिल चाहता है या हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। वो अम्मा को हर माह अपनी तनख्वाह से गिने चुने पैसे खर्चे के लिए देती। माँ भी कमाओ बेटी के रौब में रहती थी। एक दिन मंझले भैया फरवा भाभी के घर गए और इनके अबू से इस्तदा की कि वसी भाई से बात करवा दें।
اس بزرگ نے بات کروائی تو اشر نے کہا، بھائی جان، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، میں نے بی کام کر لیا ہے، خدارا مجھے بلوا لیں، کیونکہ یہاں بغیر سفارش نوکری نہیں ملتی۔ بھائی اچھے موڈ میں تھے، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اشر، میں تمہیں بلوانے کی چارہ جوئی میں لگا ہوں، تم پاسپورٹ بنواؤ اور تیاری کرو۔ منجلے بھیا خوشی خوشی گھر آئے اور اماں کو بتایا کہ وسیع بھائی سے بات ہو گئی ہے، وہ مجھے بلوا لیں گے، آپ میرے لیے ٹکٹ کے پیسوں کا انتظام رکھیے۔ امی نے سوچا شاید دوسرا بیٹا جائے گا تو ہمارے دن بھی پھر جائیں گے۔ انہوں نے روپے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی، کہیں سے کچھ اکٹھا کیا اور کچھ ہم دونوں بہنوں کے زیور فروخت کیے۔ یوں اشر ایک دن لندن چلا گیا۔ اشر سے بہت امیدیں وابستہ تھی کیونکہ وہ گھر کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ہماری بہت فکر کرتا تھا اور ہر وقت ہمارے لیے کڑتا رہتا تھا۔ نیک سیرت بھی تھا، لیکن لندن میں نوٹوں کے درخت نہیں تھے۔ بڑے بھائی نے ایک حد تک مدد کی، بالآخر اشر کو اپنے حالات سدھارنے کے لیے ایک دم سے شادی کرنی پڑی۔ ان دنوں وہاں کے قانون بھی زیادہ سخت نہیں تھے، انہوں نے سہارے کی خاطر شادی کی تھی۔ جس لڑکی سے شادی کی اس کی فیملی نے اشر کو سہارا دیا، یوں وہ خود تو فائدے میں رہا مگر ہمارے لیے کچھ نہ کر سکا۔ جب اشر کچھ نہ تھا، اس کا کردار قابل تعریف تھا۔ گھر کے حالات سدھارنے کی فکر میں اس کی نیندیں حرام تھیں۔ جو ہی کسی قابل ہوا، اسے ماں یاد رہی، نہ بہنیں نہ بھائی۔ وہ یہ بھول گیا کہ 3 جوان بہنوں کو گھر چھوڑ کر گیا ہے جن کی شادیاں ابھی ہونی ہیں۔ چھوٹا بھائی احمد اب کرنے لگا۔ وہ ماں سے کہتا، اگر آپ اشر کی بجائے مجھے بھجوا دیتی تو میں کبھی بیگانہ نہ ہوتا، ضرور کچھ کر کے دکھاتا، گھر کے حالات سدھر جاتے۔ اب اس نے اپنے طور پر لندن جانے کی کوششیں شروع کر دی۔ وسیع بھائی اور اشر بھائی سے بار بار رابطے کرتا اور ان سے درخواست کرتا کہ مجھے بلوا لو، میں بہنوں اور ماں کے لیے کماؤں گا۔ اللہ نے اسے بھی موقع دے دیا، لیکن اماں اسے بھجوانے سے ڈرتی تھی کہ 2 بیٹے کھو دیے ہیں، آخری سہارے کو اب نہیں کھونا چاہتی تھی۔ احمد نے آپا کے قدموں میں سر رکھ دیا، انہوں نے اپنی جمع پونجی نکال کر دے دی اور احمد لندن چلا گیا۔ اس پر سب کو بھروسہ تھا کہ یہ ضرور ہمارے لیے کچھ کرے گا، لیکن یہ خواب بھی اس کے لندن جاتے ہی باطل ہو گیا۔ وہ وہاں جا کر دیار غیر کی بھیڑ میں گم ہو گیا، اپنا مستقبل بنانے کی تگ و دو میں ایسا گم ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا۔ شاید اپنی زندگی بنا لی ہوگی، لیکن ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ یوں میری ماں نے ایک جھوٹی امید سے ہم تینوں بہنوں کو سہارے کی آس پر بٹھا دیا۔ گھر میں ماں کے ساتھ ہم 3 لڑکیاں رہ گئی۔ آپا کی تنخواہ کے ساتھ کوئی آسرا نہ تھا۔ ظاہر ہے گھر کا کماؤ فرد ہی کنبے کا سربراہ اور سرپرست ہوتا ہے۔ آپا تو ویسے ہی حکمانہ طبیعت رکھتی تھی۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے ہم ماں بہنوں کو کٹ پتلیاں سمجھتی تھی، وہ جیسا چاہتی ہمیں نچاتی اور ہماری ان کے سامنے اف تک کرنے کی مجال نہ تھی۔ ہماری خاطر آپا کی شادی کی عمر نکل گئی۔ اب ماں چاہتی تھی کہ دونوں چھوٹی لڑکیوں کو کسی طور پر بیاہ کر ان کے گھر کا کر دیں، مگر آپا ہماری شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب میں ایک سینئر آفیسر ہوں، جب تک میری بہنوں کے لیے کسی افسروں کے رشتے نہیں آئیں گے، میں معمولی ملازمت پیشہ لوگوں سے انہیں نہیں بیاہوں گی، ہم اپنے معیار کے مطابق رشتے کریں گے۔ یہ بڑی کڑی شرط تھی، وہ پروفیسر تھی، خود کو بڑی شان والوں میں شامل کرنا چاہتی تھی، لیکن ہمیں تو گھر بسانے کی آرزو تھی۔ اسی انتظار میں خاصا وقت نکل گیا، کسی افسر کا رشتہ نہ آیا، جو رشتے آئے وہ معمولی ملازمت پیشہ افراد کے تھے جنہیں آپا نے رد کر دیا۔ حالانکہ ان میں مناسب اور شریف گھرانوں کے رشتے بھی تھے جنہیں ہم قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری بڑی بہن نے کسی کی نہ سنی اور انہیں چلتا کرتی رہی۔ اماں بھی بے بس تماشائی بنی رہی، وہ بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکی کیونکہ کرتا دھرتا آپا ہی تھی۔ آفیسروں کے رشتے کے انتظار میں آپا نے ہماری عمر عزیز کے 10 سال گنوا دیے۔ اللہ جانے وہ اپنے کس خواب کی تعبیر کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتی تھی۔ اب ہمارے چہروں کی دیمک بھی مانند پڑنے لگی۔
مگر وہ خاموشی سے کسی سمندر میں ڈوبی ہوئی رہتی تھی۔ ایک دن جب ماموں زاد سرفراز کا رشتہ آیا تو میں نے دل کا کڑا کر کے آپا کو سمجھایا کہ ضد چھوڑیے، اس رشتے کو غنیمت جانیے، اپنے سر سے ہمارا بوجھ اتارنے کی کیجیے۔ ماموں زاد کی ملازمت معمولی سہی لیکن یہ اپنوں کا رشتہ ہے، اسے مت گوائیں۔ انہوں نے جواب دیا، تمہیں کیا جلدی ہے، تھوڑا اور صبر کر لو، میں اونچے گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں نے کہا آپا ہمیں زیادہ دولت کی چاہ نہیں، بس عزت کی زندگی ہی کافی ہے۔ میری بات سن کر وہ ناراض ہو گئی، مجھے بے ادب اور گستاخ کہا اور اپنی انا کی خاطر ہم دونوں معصوم زندگیوں کا خون کر دیا۔ ہم سیدھی سادی بھولی بھالی فرما بردار بہنوں کو فنا کر دیا۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ جب بوڑھی ہو جائیں تو نوکرانیاں روٹی کے عوض ان کی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ وقت نے کروٹ لی، خالہ جان ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی۔ انہوں نے امی سے بلا بلا ہم دونوں بہنوں سے ساز باز کی اور کہا کہ تم بڑی بہن کا لحاظ چھوڑو، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، جبکہ ماں دل سے تمہارے ساتھ ہے، مگر وہ بڑی بیٹی کے دباؤ میں اس قدر بے بس ہے کہ حوصلہ کھو چکی ہے۔ میں تمہاری شادی سرفراز سے اور چھوٹی کی اپنے لڑکے ایاز سے کرائی دیتی ہوں۔ مجھ پر بھروسہ کرو، پہلے کسی اسکول میں تم دونوں ملازمت کر لو، 4 پیسے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، تم اپنی زندگیوں کے فیصلوں کا حوصلہ بھی آ جائے گا۔ ہم نے خالہ کی بات کا اثر لیا اور آپا کی شدید مخالفت کے باوجود ایک قریبی پرائیویٹ اسکول میں دونوں نے استانی کی اسامی کے لیے درخواستیں دے دی۔ قسمت نے بازی لی اور ہم دونوں کو ہیڈ مسٹریس نے بلا لیا۔ اگرچہ تنخواہ کم تھی مگر اسکول قریب تھا، وہ تعلیم کم ہونے کے سبب ہمیں چھوٹے بچوں کو پڑھانے میں کوئی آر نہ تھا۔ اب خالہ اماں کو سمجھانا شروع کیا کہ تمہاری بڑی لڑکی کا دماغ خراب ہے، اس نے اچھے برے رشتوں کو رد کرنے کا جو شغل ایک عرصے سے اپنا رکھا ہے، اب اسے مزید جاری رکھنے نہ دیں۔ کب تک تم کٹ پتلی بنی رہو گی، میں ان کی شادیاں کرنے لگی ہوں۔ ایک دن چپکے سے انہوں نے اسکول سے گھر لے جاؤں گی اور ان کا نکاح پڑھوا دوں گی، تم منہ تکتی رہ جاؤ گی۔ خالہ کے اکسانے پر اماں نے بھی کچھ حوصلہ پکڑا اور کہا، اگر نور جہاں نہیں مانے گی تو میں بھی دونوں لڑکیوں کے ہمراہ تمہارے گھر جا رہی ہوں گی، یہ اکیلی رہتی ہے تو رہے، اب اگر اونچے گھرانے کے رشتے نہیں ملتے تو ان کی زندگی ہمیں برباد نہیں کرنی چاہیے، تم ہمت سے کام لو اور چلو میرے ساتھ۔ خالہ نے اماں کو اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اللہ کرے جنہوں نے بہت ہمت دکھائی، پہلے ہمیں اپنے گھر لے گئی۔ آپا نے واویلا مچایا کہ ماموں اور خالہ کے بیٹے معمولی کلرک ہیں اور ہمارے معیار کے نہیں ہیں، تو اماں نے برقع سر پر ڈالا اور آپا سے ناراض ہو کر گھر سے نکل پڑی۔ خالہ کے گھر آئی، آپا تلملاتی رہ گئی۔ خالہ کے گھر آ کر وہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ وہاں ماموں، ان کی اولاد، خالہ کے لڑکے، بڑی خالہ اور دیگر قریبی رشتہ دار انہیں آڑے ہاتھوں لیے تیار بیٹھے تھے۔ خالہ کی امید بھرے سلوک سے ہمت پا کر ماموں کے گھر دونوں بہنیں بیاہ کر چلی گئی۔ میری شادی سرفراز اور چھوٹی کی ایاز سے ہو گئی، ہم اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہو گئی، لیکن آپا آج وہ زندگی کی کشتی کو تنہا کھینچ رہی ہیں، صرف اپنے آئیڈیل کی قربان گاہ پر انہوں نے زندگی کی قربانی دے دی۔ ہم بال بچوں والی خوشحال ایک نارمل زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ نور جہاں کی عمر تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ ریٹائرڈ ہو چکی ہیں اور والدہ وفات پا چکی ہیں۔ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے دل سے ابھی تک غصہ نہیں گیا، باوجود ہماری کوششوں سے وہ ہم سے نہیں ملتی۔ کہتی ہیں جن بہنوں کو محنت کر کے پالا انہوں نے مجھے دغا دے دیا، میں ان کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ کچھ رشتہ داروں نے سمجھایا بھی کہ اب غصہ ختم کر دو اور چھوٹی بہنوں کو معاف کر دو، انہوں نے شادی کر کے گناہ نہیں کیا، لیکن ان کی اکثر یہی بات ہوتی کہ وہ کبھی معاف نہیں کریں گی۔ کالج کی پرنسپل تھی، نک چڑی مشہور تھی، لیکن شاید کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ضدی اور انا پرست نہ تھی۔ حالات کی وجہ سے ہو گئی، پھر بھی ہمیں اپنی بہن سے محبت ہے اور ان کے روٹنے کا ملال ہے، کیونکہ برے دنوں میں انہی کی تنخواہ پر پلے بڑھے، انہوں نے گھر چلایا، اماں کا ساتھ دیا، جبکہ بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن، اپنی خوشیوں میں ایسے کھوئے کہ پلٹ کر دوبارہ ہماری طرف دیکھا تک نہیں۔ ہمیں تو کیا، انہوں نے ماں کو بھی نہیں
یاد کیا۔ ایسے خود غرض بھائیوں سے تو ضدی اور انا پرست آپا ہی ہمارے لیے بھلی رہی۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں اور کسی دن از خود ہمارے گلے آ کر لگ جائیں۔ نہ جانے وہ خوش قسمت دن کون سا ہوگا، مجھے اسی دن کا انتظار ہے، اور جب تک جیوں گی یہی انتظار رہے گا کہ آپا آ جائیں اور ہمارے گلے سے لگ جائیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کل ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں اقرا ندیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کی جانب جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ آپ کے اس عمل سے ہماری حوصلہ افزائی یقینی ہوگی۔ شکریہ۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے سرخ جوڑے کی چاہت۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔